अस्सलाम वालेकुम। भिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। सकून रक़्सम महाशाह किस्त नंबर 11। हाँ होती है लापरवाही की। 5 बज चुके हैं, किसी की तैयारी ही नहीं ख़त्म हुई। इजहार साईं गुस्से से बोले, बस भाई साईं 10 मिनट में सब यहाँ होंगे। अस्सलाम वालेकुम, हमज़ा ने सलाम किया। वालेकुम सलाम बेटा, ठीक हो? आसफ़ साईं ने पूछा तो वो सर हिलाया। ब्राउन सूट में उसके शहद रंग आंखें चमक रही थी। मिसेस सलमान अंदर आ जा चुकी थी। क्या हिसाब है, कौन किस में जाएगा? फरहान ने पूछा तो इफ्तिखार साईं ने नज़रें दौड़ाई। हर तरफ गाड़ियाँ खड़ी थी। फरहान, तुम्हारी कार में तुम्हारी माँ, तुम और मैं, साथ इजहार और इनकी हो जाएगी। इफ्तिखार साईं ने कहा तो उन्होंने सर हाँ में हिलाया। हम सब अपनी अपनी गाड़ियों में चल लेते। साइम खान ने कहा तो उन्होंने सर हिलाया। हाँ ये भी ठीक है, आर्यान उसामा के साथ वो चारों हो जाएंगी, बाकी ये हैं गाड़ियाँ एडजस्ट हो जाएंगी सब। इफ्तिखार साईं ने कहा तो सब मुस्कुराए। वैसे सब एक जगह पर जाते तो मज़ा आता। उसामा साईं ने कहा तो सब ने सर हिलाया। आप कहें तो मैं एक बड़ी गाड़ी का इंतज़ाम कर सकता हूँ, हमज़ा ने कहा तो सब ने एक दूसरे को देखा। छोड़ो बस, अब सब तो हो गया है, रुमान साईं ने कहा तो सब ने सर हिलाया। बॉस, वो बम तो फटा ही नहीं, उस शख्स ने कहा तो आदिल पाशा ने बेयकीन नज़रों से उसको देखा। क्या कह रहे हो, होश में हो तुम? वो धाड़ा। हाँ बॉस, आयशा ने हमें ये इत्तला दी थी और अब से उससे भी राब्ता नहीं हो रहा। मेरा ख्याल है वो पकड़ी गई है। उसके कहने पर आदिल पाशा ने खाने की पूरी मेज़ उलट दी और आंखें बंद कर ली। गाड़ियाँ तैयार थीं। ऐसा करते हैं, अरसल भाई के साथ हम चारों तो चल ही लेते हैं, साथ हुरी आपी को भी ले लेते हैं और सविश भी हमारे साथ आ जाएगी। दुआ ने कहा तो सब ने सर हिलाया हाँ में। लेकिन एक साथ हम कैसे जाएंगे? महक ने कहा तो सब ने इसको देखा। जीप में जा रहे हैं, अस्मा ने कहा तो वो मुस्कुराई। छोटी दुनिया, आर्यान ने कहका लगाकर कहा तो सब ने उसको घूरा। तेरा मसला क्या है? दुआ चीखी। उसी पल वरदान और अखनान आर्यान के साथ आ खड़े हुए। हील पहनकर भी मेरे कंधे तक आ रही है, आर्यान ने हंसकर कहा तो दुआ ने दांत पीसे। बकवास न कर, निकल, दुआ ने कहा तो सब ने मुस्कुराहट दबाई। सब छोड़ो, इसको देखो। आर्यान ने सबको मुखातिब किया और महक की तरफ इशारा किया जो बगैर जूती के खड़ी थी। महक ने उसको घूरा। सब ने कहके लगाए। वरदान ने अलीशा को देखा जो पर्पल मैक्सी में बालों को कर्ल किए मेकअप किए वरदान को चारों शाने चित कर चुकी थी। वरदान ने मैक्सी को देखकर मुंह बनाया क्योंकि उसको ये कलर बिल्कुल भी पसंद नहीं था। छोटी दुनिया, छोटे पटाखे, छोटे फितने, इन तीनों ने इन्हें बारी बारी एक ही नाम दिया और कहकहा लगाकर बारी दौड़ लगा दी। कमीने, बदमाश, कंजूस, मीसने, वो चारों चीखी तो उनके दिल जलाने वाले कहकहे गूंजे। सलविश और हुरैन ने बेसाख्ता कहकहा लगाया और बाहर की जानिब बढ़ गई। ऐसे थोड़ी ना मज़ा आएगा। वरदान ने सबको अपनी अपनी गाड़ियों में जाता देखकर मुंह बसोरा तो सबने उसकी तरफ देखा। बड़े बूढ़ों के साथ जाकर बोर नहीं होना मैंने, वरदान ने आंखें घुमाकर कहा तो अरशद खान और सनम खान खातून ने उसको घूरा। सब ने मुस्कुराहट दबाई। सब लड़के हमारे साथ जाएंगे, हम लोग प्राडो में चलते हैं, जबकि बाकी कारों को ये अंकल वगैरह ड्राइव कर लेंगे, वरदान ने कहा तो सब मुत्तफिक हुए। दुल्हे मियाँ, आप कहाँ जा रहे हैं? अब आप हमारे साथ आए, एंट्री हमारी होगी। वरदान ने फरहान जो को जाते देखकर बाजू पकड़ा तो सब ने कहकहे लगाए। साहिब ने उसकी तलाश में नजरें घुमाई लेकिन वो नज़र नहीं आई। आप लोग निकले, हम लोग अभी आते हैं, शाह साई ने कहा तो सब ने सर हिलाया। साहिब ने ड्राइविंग सीट संभाली, उसके साथ की सीट फरहान साई ने संभाली। उसके पीछे सलार खान, आर्यान शाह, दानियाल खान और अरसल शाह ने सीट संभाली। दूसरे में फवाद खान ने ड्राइविंग सीट संभाल ली थी। साथ वाली सीट हमज़ा ने संभाली, जबकि पिछली सीट पर वजदान, अखनान और रुमान साईं के साथ उसामा साईं ने संभाली। यार पीछे हो थोड़ा, अखनान ने वजदान को कोहनी मारी। दोनों एक साथ बैठे और फड्डे ना हो, ये हो ही नहीं सकता। अभी तू हो, अब मैं क्या करूं, बाहर बैठूं? वजदान ने मुंह बसाउर कर कहा। चुप, एकदम चुप, लड़ने के लिए नहीं बिठाया तुम लोगों को, खबरदार जब लड़े, वरना किसी को एक को उठाकर उस खान के पास फेंक दूंगा। हमज़ा के बोलने पर दोनों ने मुंह बनाया। फवाद ने हंसी दबाई। ये बात सच थी कि वो दोनों सिर्फ इसके काबू में ही आते थे। दोनों प्राडो से निकले, उसके पीछे ही आहिस्ता आहिस्ता सब निकलने लगे। वो चारों आसफ साईं के साथ और हुरैन सविश के साथ जीप में थी। वैसे हमजा लाला, एक बात पूछूं? काफ़ी देर खामोश बैठे रहने के बाद वजदान का सब्र तमाम हुआ तो उसको ही मुखातिब किया। हाँ बोलो, हमजा ने फ़ोन में मसरूफ़ होते कहा। इसे तो बात करते हुए भी डर लगता है, खड़ूस आदमी है, वजदान अखनान के कान में बड़बड़ाया। वो लाला, आपकी एज क्या है? वजदान ने आंखें पटपटाकर पूछा तो फवाद ने तासुब से सर हिलाया। रुमान और आर्यान साई ने हंसी दबाई। तुम्हें मेरी उम्र से क्या लेने देना, रिश्ता करवा रहे हो क्या? हमजा ने कहा तो वरदान बिलबिला के रह गया।
حمزہ سے سیدھے جواب کی امید کسی کو بھی نہیں تھی۔ فواد کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ نہیں لالا، ویسے ہی پوچھ رہا ہوں۔ کیا عمر ہے آپ کی؟ وجدان زبردستی مسکرا کر بولا۔ عمر ہو یا عقل، تم سے بڑا ہی ہوں۔ حمزہ کے جواب پر پراڈوں میں کہے گونجے۔ وجدان نے تیکھی نظروں سے اس کو دیکھا۔ میں تو اس لیے پوچھ رہا تھا کیونکہ آپ کے وائٹ بال نکل رہے ہیں، وجدان نے کمینی مسکراہٹ سے کہا۔ فواد نے مسکراہٹ ضبط کی، اخنان نے نظریں حمزہ کے سر پر گاڑی۔ اس کا مطلب تمہاری نظر بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، حمزہ نے گردن موڑ کر اس کو دیکھتے کہا تو وہ تڑپ کر پہلو بدل گیا۔ بیٹا وجدان، تم اس سے نہیں جیت سکتے، اسامہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ ویسے حمزہ بھائی، میں ایک بات کہوں؟ اخنان نے اپنے دوست کو ہارتے دیکھا تو خود بھی میدان میں اترا۔ جی جی فرمائیں، آپ ہی رہ گئے تھے، حمزہ نے کہا تو وجدان اور اخنان نے اس کروے کلیجے کو گھورا۔ بس میں آپ سے بات نہیں کرتا، اخنان نے منہ بسور کر کہا۔ اوکے مت کرو، ویسے بھی میرے کان پک گئے ہیں، حمزہ نے لاپرواہی سے کہا اور کان میں ہینڈ فری لگائے۔ سب کے کہے گونجے۔ حمزہ کے چہرے پر بڑی پیاری مسکراہٹ آئی۔ جو بھی تھا ان کا دماغ ان سب سے بات کر کے ریلیکس ہو گیا تھا۔ کیا یار، اس سے اچھا تھا میں وجدان بھائی اور اس کے ساتھ چلا جاتا، یہاں تو بوریت ہے، آریان نے جمائے دیتے کہا۔ ہاں بات تو تمہاری ٹھیک ہے، وہ آفت کے پرکالوں کے بغیر مزہ نہیں آ رہا، ارسل شاہ نے کہا تو وہ سب مسکرائے۔ ویسے میں ایک بات کہوں؟ دانیال خان نے پوچھا۔ ہاں ضرور، ارسل شاہ نے کہا۔ آپ کی شادی ہو گئی ہے؟ دانیال نے ارسل سے پوچھا تو وہ مسکرایا۔ نہیں، ارسل نے جواب دیا۔ تو اب رشتے والی آنٹی بن جائیے گا، آریان نے کہا تو سب مسکرائے۔ نہیں یار، میں پوچھ رہا تھا، دانیال مسکراتے ہوئے بولا۔ اس کا مطلب تجھے یہ شکل سے شادی شدہ لگ رہے ہیں؟ صاحب نے پوچھا تو سب مسکرائے۔ اسی وقت سالار کے فون پر چھوٹے خان کالنگ لکھا ہوا تھا۔ سالار نے مسکرا کر کال پک کی۔ ہاں چھوٹے خان، لالے میں نے سوچا وہاں آپ سب سکون سے ہوں گے، میں یہ کیسے برداشت کر سکتا ہوں، سو کال ملائی، فون سپیکر پر ڈال دو۔ وجدان کے شرارتی لہجے پر صاحب مسکرایا۔ آریان نے مسکرا کر تھمز اپ کا اشارہ کیا۔ حمزہ لالا تو کانوں میں ٹونٹیاں ٹھونس کر بیٹھے، بالکل کڑوے کریلے رہے۔ ان کی بیوی کا تو اللہ ہی مالک ہے، وہ کہے گی حمزہ جی تھوڑا ہنس بھی لیا کرے، آگے سے حمزہ لالا بولیں گے میرے پاس دانت نہیں ہے۔ وجدان نان سٹاپ بولا۔ آخر میں حمزہ کی طرح آواز نکال کر بولا تو دونوں گاڑیوں میں کہے گونجے۔ حمزہ نے گردن موڑ کر وجدان کو دیکھا۔ دیکھو کیسے مجھے دیکھ رہا ہے کھڑوس انسان، شکل بھی سکڑ گئی ہے، ان کا منہ نہیں دکھتا ایسے رہ کر۔ وجدان حمزہ کو دیکھ کر مسکراتا بولا تاکہ اسے لگے وہ اس کی تعریفیں کر رہا ہے۔ حمزہ نے آنکھیں اس کی براؤن آنکھیں میں گاڑی اور موبائل اسکرین اس کے سامنے کی جہاں سانگ سٹاپ تھا لگ گئی۔ اخنان کہا لگا کر بولا، او لالا میں تو اس اخی کی بات کر رہا تھا، منحوس کمینہ آئی ہے۔ وجدان جلدی سے بولا۔ حمزہ نے آئی برو اچکائی، دونوں گاڑیوں میں کہے گونجے۔ لالا کڑوے کریلے نہیں ہو آپ، وہ تو میں ہوں، آپ کو بہت ہی اچھے ہو، میں اگر لڑکی ہوتا تو آپ سے شادی کرتا، وجدان بولا تو سب کے کہے گونجے۔ حمزہ نے ہینڈ فری کانوں سے نکالے۔ کب سے بولے جا رہے ہو؟ حمزہ نے کہا تو وجدان نے منہ بسورا۔ فواد نے ایک نظر اس کو دیکھا۔ سلو لالا، وجدان چیخا۔ دوسری گاڑی میں بیٹھا سالار اچھل کر رہ گیا۔ سم سم، آریان نے کہہ کر کہا لگایا۔ سارے راستے وہ یوں ہی ہنستے مسکراتے گئے۔ حال میں آگے پیچھے گاڑیاں رکی لیکن ان سب کا کچھ پتہ نہیں تھا، ہم سے پہلے نکلے تھے یہ لوگ، اب تک نہیں پہنچے، آصف صاحب نے کہا اور اندر کی جانب بڑھے۔ پورا حال زبردست تھا، ویلکم بھائی ویلکم، علی صاحب نے کہا تو افتخار سے ان کے گلے لگے۔ ہمارے جیجو کہاں ہیں؟ لمس کے بھائی نے مسکرا کر پوچھا۔ آ رہے ہیں، راستے میں، شاہ سائی نے مسکرا کر کہا تو وہ سب کو دیکھ کر اندر کی جانب بڑھے۔ میں چاچے سے مل کر آئی، مہک نے سب کو ایک دوسرے سے ملتے دیکھ کر کہا اور لمس کے روم میں گئی۔ لمس میرون رنگ کے لہنگے میں بہت پیاری لگ رہی، وہ ماشاء اللہ چاچی سائی، مہک نے مسکرا کر کہا تو اس کے گلے لگی۔ مہک نے اس کے ساتھ تصویریں بنائیں اور فرحان کو سینڈ کر دی۔ سب وہیں آ گئے اور گپ شپ کرنے لگے جبکہ مرد حضرات باہر تھے۔ سب لڑکیاں لڑکوں کے انتظار میں تھے جن کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا، ان سب کا کچھ اتا پتہ بھی ہے یا نہیں، نکاح کو دیر ہو رہی ہے، دلہا بھی غائب ہے اور وہ سب بھی۔ افتخار غصے سے بولے، ابا سائیں، فرحان ان سب کے ساتھ ہی تھا، ایک ہی گاڑی میں تھے، سائیں بھی اب کوئی بھی کال نہیں اٹھا رہا ہے۔ آصف صاحب پریشانی سے بولے، بچے نہیں یہ لوگ جو اتنی لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اظہار سائیں غصے سے بولی، ریلیکس بھائی، کیا پتہ کچھ مسئلہ ہو گیا ہو، آصف سائیں تم کال کرو ذرا حمزہ کو، وہ بھی ساتھ ہے، یا پھر ارسل کو کال کر لو، وہ بھی فرحان کے ساتھ تھا، شاہ سائی نے کہا تو آصف سائی نے حمزہ کو کال ملائی جو 2-3 بیل جانے کے بعد ہی اٹھا لی گئی۔ حیدر اسپیکنگ، اس کی آواز گونجی تو مہک وہیں رک گئی۔ ہاں حمزہ، وہ میں کہہ رہا تھا فرحان اور وہ لوگوں کی گاڑی نہیں پہنچی، ادھر ذرا دیکھ لینا، راستے میں کہیں وہ کسی کی پرابلم میں نہ ہو، ابھی تک پہنچے ہی نہیں۔
اور تم لوگ بھی نہیں پہنچے؟ سب خیریت ہے؟ آصف صاحب نے کہا تو حیدر ہنسا۔ جی جی چاچو، آ رہے ہیں ہم، بس پہنچنے والے، سب ساتھ ہیں بھئی، ہمارے چاچو کی شادی ہے، انٹری تو شاندار ہوگی۔ حیدر نے دلکش لہجے میں کہا تو مہک چونکی۔ ہائے، یہ سب کیسی انٹری ماریں گے؟ بھاگ مہک، سب لڑکیوں کو خبر کر۔ مہک دل میں کہتی الٹے پاؤں بھاگی۔ اوکے، رومان نے کہہ کر کال کاٹ دی۔ سب ان کا انتظار کر رہے تھے، وہ چاروں شدت سے ان سب کا انتظار کر رہی تھی۔ آخرکار 10 منٹ کا انتظار کرنے کے بعد ڈھول بجنے شروع ہوئے، پورے ہال میں خاموشی چھا گئی۔ فضا میں ایک دم ہیوی بیگز کی آواز گونجی۔ سب نے ہال کے دروازے کی جانب دیکھا جہاں سے رنگ برنگے دھوئیں میں گھری ہوئی ایک ہیوی بائک پوری رفتار سے داخل ہوئی۔ ہیلمٹ ہونے کی وجہ سے اس کی شکل نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ اس بائک رائڈر نے بائک کی اگلا ٹائر اٹھا کر ون ویلنگ کرتے گول گول گھومنا سٹارٹ کیا، جس سے بائک سے نکلتا دھواں دل کی شیپ میں پھیل رہا تھا۔ سب اس منظر میں گم ہو گئے۔ اللہ کی امان اس بچے کو، مسز عامر دہل کر بولی۔ اس خطرناک سٹینڈ پر وہ سب دہل گئی۔ اوہ کیا سین ہے یار، اسما خوابناک لہجے میں بولی۔ بائک کے سائڈ پر ہوتے ہی سائم، حمزہ اور ارسل نے ایک ساتھ دایاں پاؤں اندر رکھا۔ سب کی نظریں ان کے بلیک کھیڑیوں میں مکید پیروں پر گئیں اور چہرے پر ٹھہری۔ وہ سب شہد رنگ اور بلیک آنکھوں والے شہزادے سب کے دل لے گئے۔ وائٹ سرمئی اور براؤن کاٹن کے ڈریس میں ملبوس وہ تینوں ایک سے بڑھ کر ایک لگ رہے تھے، لیکن سائم خان سب پر بھاری پڑ رہا تھا۔ ان تینوں نے اندر داخل ہوتے ہی فائرنگ شروع کر دی۔ وہ چاروں اچھلے اور کانوں پر ہاتھ رکھے، کسی کو لگ نہ جائے۔ مہک پریشانی سے بولی، نہیں لگتا، ہمارے سائم لالا اس میں ماہر ہیں۔ حورین نے ارسل کے روپ کو آنکھوں میں بساتے کہا۔ آصف سائن سب دیکھ کر مسکرا رہے تھے، کیونکہ سب نوجوان افتخار سائن سے اجازت لے چکے تھے۔ خاص طور پر افنان اور وشدان نے تو ان کا جینا حرام کر دیا تھا۔ ان کے پیچھے ہی سالار خان اور آریان شاہ نے وائٹ سنو اسپرے کیا۔ میوزک کی دھن پر وہ سب اندر داخل ہو رہے تھے۔ اس کے پیچھے ہی وشدان اور افنان بھنگڑا ڈالتے داخل ہوئے۔ یہ بندے نہیں رک سکتے، حلیشہ نے کہا تو وہ ہنسی۔ یہ سب تمہارے کزن ہیں؟ سلوش نے پوچھا۔ نہیں، بس کزن جیسے سمجھ لو جانا، دعا نے کہا، اور وہ سب ان دونوں کے درمیان داخل ہوتے فرحان کی طرف بھاگی۔ فرحان کے سسرالی بھی اتنی شاندار انٹری پر خوش تھے۔ صاحب نے نظریں اٹھائی تو جھکانا بھول گیا۔ وائٹ میکسی میں بالوں کو کال کر کے سر پر تاج پہنے، ہونٹوں پر ریڈ لپسٹک لگائے وہ آسمان سے اتری کوئی اپسرا لگ رہی تھی۔ حیدر کی نظر مہک پر پڑی، وہ اسٹل ہوا۔ آج تو وہ پہلے دن سے بھی زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ حیدر کو گرمی محسوس ہوئی۔ اس نے بے ساختہ اپنی قمیض کے اوپری 2 بٹن کھولے۔ زرگونا، سائم بڑبڑایا۔ وہ اب فرحان کے ساتھ ہنس رہی تھی۔ بہت ہوا، اب سائم تمہیں حاصل کرے گا، وہ عزم سے بولا۔ فواد بائک سے اتر کر قریب آیا۔ آج تو بجلی گرا رہی ہو محترمہ، فواد پیچ کلر کی میکسی میں ملبوس دعا سے بولا تو مسکرائی۔ آپ بھی کم نہیں لگ رہے ہیں جب آپ، وہ اس کے کان میں سرگوشی کی، جس سے فواد کا رواں رواں خوشی سے بھر گیا۔ وشدان نے لائٹ پرپل میکسی میں موجود علیشہ کو دیکھا اور ناک چڑھائی۔ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، لیکن وشدان کو یہ کلر بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ سالار نے ایک نظر اسما کو دیکھا جو سی گرین میکسی پہنے بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ آپ سب کھٹی میٹھی ٹافیاں کیوں بنی ہوئی ہیں؟ وشدان کے کہنے پر سب کے کہکہے گونجے۔ ان چاروں نے پاؤں پٹکے۔ میوزک اور پھولوں کی پتیوں میں وہ سب اندر داخل ہوئے۔ مہک کے پیچھے ہی سائم خان تھا، جس سے وہ اس کے آگے چلتی چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی۔ ڈبل ہل کی جوتی پہن لیتی نا آپ، وشدان نے کہا تو اس نے اس کو گھورا۔ نکاح ہوتے ہی مبارکباد کا شور ہر طرف اٹھا۔ لمز اور فرحان کو ساتھ بٹھایا گیا۔ وہ سب فوٹو سیشن کروا رہے تھے۔ مردوں کے کیے الگ سے انتظام کیا گیا تھا۔ سب مرد ہال میں موجود۔ کھانا وانا کھا کر بارات واپسی کے لیے نکلی۔ واپسی پر سب اپنی اپنی کاروں میں اپنی اپنی فیملی کے ساتھ تھے۔ سائم خان اپنی فیملی کے ساتھ نکل چکا تھا، فواد بھی اس کے پیچھے ہی نکل گیا۔ آج کا فنکشن بہت شاندار تھا۔ گھر پہنچتے سب تکن سے ٹور گر گئے، جس کو جگہ ملی جہاں پر وہیں ہی گر گئے۔ السلام علیکم، فرحان نے کمرے میں داخل ہو کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام، لمز نے دھیرے میں سے جواب دیا۔ فرحان نے مسکرا کر گھونگھٹ اٹھایا۔ ماشاء اللہ، وہ مسکرا کر بولا اور سونے کے 2 کنگن اس کے ہاتھ میں پہنائے اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اجازت ہے؟ فرحان نے مسکرا کر پوچھا تو شرما کر سر جھکا گئی۔ فرحان نے دھیرے سے اس کو خود میں سمیٹ لیا۔ ریسیپشن کی رسم ایک دن کے وقفے سے تھی، اسی لیے سب بے فکر تھے۔ شاہ مینشن میں ماحول نارمل تھا، کچھ لوگ جاگ رہے تھے تو کچھ ابھی تک سوئے ہوئے تھے۔ نکسک یونیفارم پہنے افنان شاہ گنگناتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ اچانک پاؤں کسی چیز میں لچکنے سے وہ گرتے گرتے بال بچا۔ افنان نے گھور کر وہاں پڑی جوتیوں کو دیکھا جہاں ان چاروں کی جوتیاں پڑی تھیں۔
چھوٹی ٹینکیاں نہ ہو تو اتنی لمبی لمبی ٹونٹیوں والی جوتی پہن کر بھی بونی رہتی ہیں۔ اخنان سڑ کر بڑبڑایا اور لات جوتی کو ماری، جس سے جوتی دور جا گری۔ اخنان کے لبوں پر شیطانی مسکراہٹ چمکی اور ان جوتیوں کی طرف بڑھا۔ صبح بخیر مورے جان، صاحب نے جمائی روکتے کہا تو صنم خاتون نے مسکرا کر اس کا ماتھا چوما۔ سالار اور فواد بھی ٹیبل پر آ گئے۔ صنم خاتون نے ناشتہ ان کے سامنے رکھا۔ حویلی میں اتنے نوکر ہونے کے باوجود وہ کھانا خود بناتی تھی۔ آج کافی لیٹ اٹھے ہو تم سب، صنم خاتون نے مسکرا کر کہا۔ جی مورے جان، بس ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا۔ صائم نے مسکرا کر گھڑی دیکھی جس میں 1 بج رہا تھا۔ سالار، فواد اور صائم خان آپس میں باتیں کرنے لگے تو صنم خاتون مسکرا کر ارشد خان کے پاس روم میں چلی گئی۔ یار لالے، یہ چھوٹا خان کہاں ہے؟ ابھی تک اٹھا نہیں؟ سالار نے پوچھا تو فواد نے نفی میں سر ہلایا۔ ارے بچوں، کیا ہوا؟ ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ صنم خاتون 15 منٹ بعد واپس آئے تو ناشتہ یوں ہی پڑا تھا۔ چھوٹے خان کے بغیر کیسے ہم کریں ناشتہ؟ فواد نے بھویں اچکا کر پوچھا تو وہ ان کو دیکھ کر رہ گئی۔ چھوٹے خان آ جاؤ، پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں، صائم نے کہا۔ لگتا ہے سالے کو نسخہ نمبر 2 سے اٹھانا پڑے گا، سالار نے ہنس کر کہا تو صنم خاتون مسکرا کر رہ گئی۔ وہ تینوں اٹھ کر وجدان کے کمرے کی طرف گئے۔ چھوٹے خان اٹھو، فواد نے اس کے اوپر سے کمبل کھینچ کر سائڈ پر پھینکا۔ وجدان نے بھاری سر کے ساتھ بمشکل آنکھیں کھولی۔ اس کا چہرہ سرخ تھا۔ چھوٹے خان، وہ تینوں فکر مندی سے اس کے پاس آئے۔ وجدان نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن وہ اٹھ نہیں سکا تھا۔ بچپن سے ہی وہ ایسا تھا، بخار میں وہ بالکل نازک اور چھوٹا سا بچہ بن جاتا۔ صائم نے اس کا ماتھا چھوا۔ تمہیں تو بہت تیز بخار ہے چھوٹے خان، صائم نے سرد لہجے میں کہا۔ فواد اور سالار نے ہارن بھیجے۔ وارث، وارث! صائم خان کی دھاڑ سے پورا کمرہ لرز گیا۔ جی سرکار، وہ ملازم بھاگ کر آیا اور کانپتے لہجے میں بولا۔ فوراً گاڑی نکالو، جلدی! صائم سرخ چہرے کے ساتھ دھاڑا۔ سب دوڑ کر کمرے میں آئے۔ کیا ہوا؟ ارشد خان نے پوچھا، لیکن صائم سب کو اگنور کرتا وجدان کو سنبھالتا باہر کی جانب بڑھا۔ چھوٹا خان بخار میں تپ رہا ہے اور کسی نے اس کو دیکھنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ سالار خان دھاڑا اور ساتھ میں پانی کا گلاس پوری قوت سے دیوار میں مار کر باہر نکلا۔ کیا وجدان کو بخار ہے؟ سب حیران اور پریشان تھے۔ سب اچھے سے جانتے تھے کہ وجدان خان پر ایک خروش تک برداشت نہیں کرتے تھے، یہاں تو پھر اس کی بخار ہو گیا تھا۔ سر میں آئی کام ان؟ سیکٹری کے پوچھنے پر حمزہ نے ایک نظر کلاک کو دیکھا جہاں 2 بجنے والے تھے اور اس ٹائم سیکٹری کے آنے کی وجہ کیا ہو سکتی تھی۔ یس پلیز، حمزہ نے گہرا سانس لے کر اس کو اندر آنے کی اجازت دی تو وہ اندر آئی۔ حمزہ نے ایک سرسری نظر اس پر ڈالی اور ناگواری سے نظریں پھیری۔ بلیک پینٹ شرٹ میں ملبوس وہ لڑکی جس کا پیٹ صاف نظر آ رہا تھا، ڈیپ گلا جس کو دیکھ کر کسی کا بھی ایمان ڈگمگا جائے۔ سر، وہ میں ایسے ہی بور ہو رہی تھی، سوچا آپ سے کچھ بات کر لی جائے، وہ فریبی مسکراہٹ سے بولی تو حمزہ نے اس کی بات پر لب بھینچے۔ کام ختم ہو گیا ہے کیا جو آج مجھ سے گپیں لڑانا چاہتی ہوں؟ حمزہ نے بنا فائل سے سر اٹھا کر پوچھا۔ جی ہاں ڈارلنگ، آج میرا موڈ ہے کہ میں آج تمہارے ساتھ وقت گزاروں، وہ بے باکی سے بولی تو حمزہ کے چہرے پر کوئی حیرانی، کوئی غصہ نہیں تھا۔ ہو گیا تمہارا؟ اب جاؤ، شاباش۔ حمزہ نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر دروازے کی جانب اشارہ کیا، مطلب گیٹ آؤٹ۔ وہ اپنی بات کے ایسے جواب پر بلبلا کر سیدھی ہوئی۔ اور ایک بات، میں تمہیں جاب سے نکال چکا، باہر میز پر تمہاری تنخواہ موجود ہے، جاتے ہوئے اٹھاتی جانا۔ حمزہ نے تیکھی مسکراہٹ سے کہا تو وہ غصے سے پاگل ہوئی۔ اب تم دیکھو میں تمہارا کرتی کیا ہوں، وہ تڑپتی ناگن کی طرح پھنکاری۔ شوق سے، حمزہ نے کہا تو اس نے اپنے بال بگاڑے۔ حمزہ نے سینے پر بازو بند اسپاٹ نظروں سے اس سے دیکھا۔ اس نے اپنی آستینوں کو خود پھاڑا اور چلانے لگی۔ ہیلپ، ہیلپ، بچاؤ، کوئی ہے؟ وہ فخریہ مسکراہٹ کے ساتھ زور زور سے چلانے لگی۔ حمزہ نے خون نشاب نظروں سے اس کو گھورا اور اس کے پاس آیا۔ تبھی دروازہ کھول کر پورا سٹاف اندر داخل ہوا اور اسٹیل ہوا۔ سر پلیز کوئی مجھے اس درندے سے بچائیے، یہ مجھے، وہ زور زور سے رونے لگی۔ اگلے ہی پل 2 لیڈی آفیسر اندر داخل ہوئیں۔ انہوں نے مسکرا کر سب دیکھا۔ میم پلیز مجھے بچا لیں، وہ ان 2 پولیس والیوں کی طرف بڑھی لیکن اگلے ہی پل اس کو دھچکا لگا کیونکہ وہ اس کے ہاتھ میں ہتھ کڑی لگا چکی تھی۔ میں یہ کیا؟ وہ ہکلا کر بولی تو سب نے تالیاں بجائیں اور سی سی ٹی وی کیمرے کی طرف اشارہ کیا تو ہونٹ بھینچ گئی۔ حمزہ نے مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی تو وہ سٹ پٹا کر رہ گئی۔ اگلے ہی پل وہ آفس سے نکلتا چلا گیا۔ کیسی ہو بیٹا؟ اماں سائیں نے رمز کا ماتھا چوم کر پوچھا۔ میں ٹھیک اماں سائیں، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ ہاں جی دیورانی، کیسی رات گزری؟ مسز آصف نے شرارت سے پوچھا تو وہ جھینک کر سر جھکا گئی۔ سب کے زوردار کہکہے کمرے میں گونجے۔ جیل میں موجود ارسل شاہ اس وقت کسی کو بیلٹ سے مارنے میں مصروف تھا۔ اخنان شاہ اس وقت کسی کیس کے سلسلے میں باہر تھا۔ سر بس کریں، وہ شخص روتے ہوئے بولا۔ سامنے والی جیل میں بند اس لڑکی نے بیزاری سے اس کو دیکھا۔ ارسل شاہ نے پسینے سے تر چہرہ اوپر اٹھایا۔
ہاتھ میں موجود بیلٹ کو دوسرے ہاتھ میں لپیٹا۔ آئندہ اگر کسی لڑکی کو چھیڑتے ہوئے نظر آئے تو اگلی سانس نہیں لے پاؤ گے۔ ارسل کے سرد لہجے میں وہ شخص روتے ہوئے ہاتھ جوڑ گیا۔ میرے باپ کی بھی توبہ سر، جو آج کے بعد ایسا کبھی سوچوں گا بھی نہیں، وہ شخص گڑ گڑا کر بولا۔ ارسل نے بیلٹ اپنی پینٹ میں لگائی اور باہر آیا۔ حمزہ کہاں جا رہے ہو؟ سائرہ نے حمزہ سے پوچھا جو کچھ دیر پہلے ہی گھر آیا تھا۔ ارسل کے پاس جا رہا ہوں ابھی، حمزہ نے جوتوں کے تسمے باندھتے ہوئے کہا۔ وہ اس وقت بلیک شرٹ اور وائٹ ٹراؤزر پاؤں میں اسپورٹس شوز پہنے جانے کے لیے تیار تھا۔ اس ٹائم؟ اس نے حیرت سے کہا۔ کیا ہوا ٹائم کو؟ حمزہ نے گھڑی کی طرف دیکھا جہاں 6 بجنے والے تھے۔ میرا مطلب اتنی لیٹ جاؤ گے تو آؤ گے کب؟ سائرہ نے پوچھا تو اس نے بیزاری سے ان کو دیکھا۔ مجھے نہیں پتہ، جب میرا دل کرے گا آ جاؤں گا، وہ کہتا آنکھوں پر گلاسز لگائے باہر نکل گیا۔ سائم خان جب سے وجدان کو ہاسپٹل سے لایا تھا اس کے پاس ہی تھے۔ وجدان کو بہت تیز بخار تھا لیکن میڈیسن کھانے سے وہ بہتر ہو گیا تھا، لیکن وہ تینوں ابھی بھی اس کے پاس تھے۔ یا لالا میں ٹھیک ہوں، وجدان نے ان کو دیکھ کر کہا تو سب نے اس کو گھورا۔ وہ سورا۔ کیا میں اندر آ جاؤں؟ زینب نے پوچھا تو سب نے اس کی طرف دیکھا جہاں دروازے میں زینب اور نیہا کھڑی تھی۔ ارے آ رہا ہوں، آؤ آؤ، اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ سائم نے کہا تو وہ مسکراتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اندر آ کر پوچھ رہی ہیں میں اندر آ جاؤں؟ وجدان نے منہ بنا کر کہا تو سب مسکرائے۔ وجی تم سے ملنے ایک شخصیت آئی ہے، زینب نے مسکرا کر کہا تو سب نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ گیس کرو، نیہا نے مسکرا کر کہا۔ چپ کٹوری، وجدان نے آنکھیں گھما کر کہا تو نیہا نے صدمے سے اس کو دیکھا۔ باقی نے مسکراہٹ دبائی۔ دنیا بدل جانی تھی لیکن وجدان خان نے کبھی نہیں بدل سکنا تھا۔ ارے مطلب چٹوری، وجدان جلدی سے بولا تو سب نے کہے لگائے۔ کون آیا ہے زینی؟ فواد نے پوچھا تو وہ مسکرائی۔ آ جائیں اندر، زینب نے دروازے سے باہر جھانک کر کہا تو ایک شرارتی اور ہینڈسم سے نوجوان اندر داخل ہوا۔ سب نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ مجھے لگتا ہے تم دونوں میں سے کسی کے رشتے کو بھی ہاں نہیں کرنی چاہیے، اسما نے سوچ کر جواب دیا تو مہک نے سر ہلایا۔ ہاں مجھے بھی یہی ٹھیک لگتا ہے کیونکہ دونوں کے ساتھ اچھے فیملی ریلیشن ہیں، میری وجہ سے خراب نہ ہو، مہک نے کہا تو انہوں نے سر ہلایا۔ میں کہہ رہی ہوں سائم بہن تمہارے لیے بیسٹ ہے، یہ مت سمجھنا کہ میں اپنی وجہ سے کہہ رہی ہوں، بلکہ میں نے ان کی آنکھوں میں تمہارے لیے محبت کی آخری حد دیکھی ہے۔ وہ تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، ایک موقع دے کر دیکھو ان کو۔ دعا نے کہا تو وہ سوچ میں ڈوبی۔ سائم کے ساتھ ہر ملاقات ذہن میں آئی۔ دادا سائی نے بولا کل فائنل جواب ہو، اگر تمہیں سمجھ نہ آئے تو وہ خود کسی ایک کو ہاں کر دیں گے، علیشا نے کانوں میں ہینڈ فری لگاتے ہوئے کہا۔ مہک کے ذہن میں وہ لیپرڈ آیا۔ مجھ سے تو بہت کچھ بول رہا تھا، اب کیوں سامنے نہیں آ رہا؟ کیا اس کو پتہ نہیں؟ مہک نے سوچا۔ کہاں گم ہو؟ دعا نے چٹکی بجاتے پوچھا۔ وہ چونکتی ہوش میں آئی اور ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ عادل پاشا نے آج تک اپنا پلان فلاپ نہیں ہونے دیا، پھر وہ پلان کیسے فلاپ ہوا؟ عادل پاشا نے مٹھیوں میں اپنے بال چکرتے ہوئے کہا۔ لیکن وہ لوگ بھول گئے، انہوں نے اگر ہمارا ایک پلان فلاپ کیا تو 10 پلان سکسیزفل بھی کیے ہیں، عادل پاشا نے کہہ کر کہا لگایا۔ ارسل شاپ نے کیبل میں ماتھے پر 2 انگلیاں ٹکائے بیٹھا تھے کہ تبھی کوئی دروازہ نوک کر کے اندر داخل ہوا۔ ارسل نے چونک کر اسے دیکھا۔ ارے حمزہ تم یہاں؟ ارسل نے خوشی سے پوچھا۔ اس نے ہی سب کو کہہ رکھا تھا کہ اس کو کوئی بھی نہ روکے۔ ہاں یار، میں نے سوچا چکر لگاؤں، حمزہ نے مسکراتے کہتے کرسی سنبھالی۔ تم کچھ پریشان لگ رہے ہو، خیریت؟ حمزہ نے ارسل کا چہرہ دیکھتے پوچھا۔ ہاں یار بس ایک کیس کے سلسلے میں پریشان ہوں، ارسل نے کہا تو حمزہ نے سر ہلایا۔ چھوٹے شاہ تم یہاں؟ فواد نے حیرت سے پوچھا۔ کیوں فادی بھائی میں نہیں آ سکتا کیا؟ افنان نے بھویں اچکا کر پوچھا۔ ارے تو اپنا یار دلدار ہے، کہیں بھی آ جا سکتا ہے، وجدان اس کے پاس جاتے بولا۔ اپنے پارٹنر کو دیکھ کر اس کا دل خوش ہو گیا تھا۔ سائم نے مسکرا کر اس کو دیکھا۔ اس کا مطلب میں واش روم میں بھی جا سکتا ہوں تیرے ساتھ؟ افنان اس کے کان میں بڑبڑایا تو وجدان کو کھانسی کا دورہ پڑا۔ افنان کے چہرے پر خباثت بھری مسکراہٹ تھی۔ چھوٹے خان تم ٹھیک ہو؟ سائم نے فکر مندی سے پوچھا۔ جی لالا میں ٹھیک ہوں، وجدان نے افنان کو گھورتے دانت پیس کر کہا۔ زینب آپ ذرا ملازموں کو کھانے کا بول دیں، سالار نے کہا تو وہ سر ہلاتی باہر نکلی، ساتھ ہی نیہا بھی۔ تو گندی نیت کے گندے آدمی میرے مال پر نظر رکھتا ہے، ان کے جاتے ہی وجدان چیخا۔ تینوں نے ناسمجھی سے اس کو دیکھا۔ کون سا مال چھوٹے خان؟ فواد نے الجھ کر پوچھا۔ لالا یہ بول رہے ہیں کہ میں واش روم بھی جا سکتا ہوں، وہ منہ بنا کر کہتا افنان کی ہنسی نکلوائی۔ ہاں تو پرابلم کیا ہے؟ اب کے سائم نے کہا۔ یار لالا میرا سارا قیمتی سامان، وجدان نے آنکھیں گھما کر کہا۔ افنان مسکرایا۔
تم نے کون سا شاپنگ مال کھولا ہوا ہے واشروم میں؟ سالار خان نے تنزیہ کہا تو وہ اس کو گھور کر رہ گیا۔ لالا، وہ میرے ساتھ واش روم جانے کی بات کرنا، یعنی اس کی نظر میرے مال پر ہے۔ وشدان کی بات پر سب نے ناسمجھی سے اس کو دیکھا۔ سم تھنگ۔ وشدان خان اپنے ہاتھ پینٹ میں رکھتا بولا تو ان دونوں کی آنکھیں پھیلیں۔ بے شرم کمینے آدمی تو نہیں سدھر سکتا، فواد خان بلبلا کر بولا، جبکہ سالار کا منہ فل سرخ تھا اور زبان پر توبہ توبہ۔ اخنان اور وشدان کا کہکہا ہوا میں بلند ہوا۔ میں خود کو شیملیس کہتا ہوں چھوٹے خان، لیکن تم مجھ سے بھی زیادہ شیملیس ہو۔ سائم نے سر ہلا کر افسوس سے کہا تو وشدان نے آنکھ ونک کی۔ ارسل، تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ اس کا کیا جواب ہوگا؟ حمزہ نے سوچ میں ڈوبے ارسل سے پوچھا۔ ارسل نے ایک نظر اس کو دیکھا۔ نہیں، مجھے کوئی اندازہ نہیں ہے یار، مجھے ان سے بات کرنے کا موقع بھی نہیں ملا، ارسل نے کہا تو حمزہ نے سر ہلا۔ وہ ایٹم بم کا ہے؟ حمزہ نے اخنان کا پوچھا۔ وہ یار بتا رہا تھا نا، ایک کیس ہے تو اس کے سلسلے میں ہی باہر گیا ہے، ارسل نے مسکرا کر کہا۔ کیا کوئی گھمبیر مسئلہ ہے؟ حیدر نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا تو وہ ہونٹ بھیج گیا۔ 2 منٹ سے پہلے شروع ہو جا شاباش، حیدر نے منہ میں ببل گم چباتے کہا تو ارسل نے اس کو گھورا۔ میدے پر آتے ہیں سائم بھائی، اخنان نے سنجیدہ لہجے اپنایا۔ میدے نہیں مدعے، سالار دب کر بولا تو وہ کہا لگا گیا۔ بھائی ایکچولی بات یہ ہے کہ وہ لڑکی جو اس وقت ہماری حراست میں ہے وہ اپنا منہ کھولنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے۔ ہم نے اس کو ڈرایا بھی ہے، سمجھایا بھی ہے، لیکن وہ اپنا منہ نہیں کھول رہی، اخنان نے کہا تو سب کے چہرے سپاٹ ہوئے۔ لاتوں کی بھوت باتوں سے نہیں مانتے چھوٹے شاہ، فواد نے کہا تو سب نے اس کو دیکھا۔ اب ہمارے پاس ایک ہی حل ہے اور وہ ہے ٹارچر، سائم سرد لہجے میں بولا تو سب نے اس کو دیکھا۔ ہاں لالا، ان کے پلان کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے، آخر وہ کیا چاہتے ہیں؟ وشدان نے آنکھیں گھما کر کہا۔ اس کے پاس سے ہمیں 2 موبائل فون ملے ہیں، وہ ہمارے قبضے میں، لیکن وہ ہماری سوچ سے زیادہ تیز ہے، اس نے سارے پروف تباہ کر دیے۔ اخنان کی بات پر سب نے سر ہلایا۔ دشمن شاطر ہو سکتا ہے، تبھی تو گیم کھیلنے کا مزہ آتا ہے، سائم نے سر لہجے میں کہا لگایا۔ تو پھر کیا سوچا ہے تم سب نے؟ افتخار سائی نے اپنے بچوں سے پوچھا۔ ہم سے کیا پوچھتے ہیں ابو سائی، جو آپ کو ٹھیک لگے، شاہ سائی نے کہا تو سب نے سر ہلایا ہاں میں کچھ کہوں، آریان نے کہا تو سب نے اس کو گھورا۔ میں ہی تو بس یہ کہہ رہا تھا کہ جو چائے اپنے پی ہے اس میں مکھی گر گئی تھی، لیکن دعا نے وہ مکھی چپکے سے نکال کر پھینک دی، آریان نے کہا تو سب کی آنکھیں پھیلیں۔ میں جب بھی کہوں چائے میں ذائقہ کیوں نہیں، فرحان نے کہہ کر چائے کا کپ ٹرے میں رکھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سب اپنا اپنا کپ ٹرے میں رکھ چکے تھے۔ ان بچیوں کو گنا کوئی عقل نہیں، اظہار سائی افسوس سے بولے، جبکہ آریان نے مسکراہٹ ضبط کی۔ چلو انشاءاللہ پھر کل ولیمے کے فنکشن میں کسی ایک کو ہاں کہہ دیں گے، افتخار سائی نے کہا تو سب نے سر ہاں میں ہلایا۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے ان سب کے پیچھے کون ہو سکتا ہے؟ حیدر نے ساری بات سننے کے بعد اس سے پوچھا۔ پتہ نہیں یار، اب جس فیلڈ میں ہم ہیں ہمارے تو بے شمار دشمن ہوں گے، ارسل نے کہا تو حیدر نے ببل گم کا غبارہ بنا پھوڑا۔ تو اس کیس میں وہ خانزادے بھی ہیں؟ حیدر نے سر ہلایا۔ فکر مت کرو، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ حیدر نے مضبوط ہاتھ اس کے ہاتھوں پر رکھا تو وہ مسکرایا۔ میرے پاس کوئی ہے جو اس کیس میں ہماری مدد کر سکتا ہے، حیدر نے تیکھی مسکراہٹ سے کہا۔ کون؟ ارسل نے سوالیہ نظروں سے پوچھا۔ بلیک گینگ، حیدر کے آرام سے کہنے پر ارسل نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ حیران مت ہو، وہ بلیک گینگ اب ویسا گینگ نہیں، دراصل مجھے اس پہلے گینگ کو سونپا گیا تھا، میرا مقصد صرف اس لیپرڈ کو پکڑنا تھا، لیکن میری آنکھوں کے سامنے ان لوگوں نے بہت سے معصوم لوگوں کی جانیں لی اور آج ان کی جان خطرے میں ہے، سو وہ اب میرے انڈر میں ہے۔ حیدر کے کہنے پر ارسل کا چہرہ سپاٹ ہوا۔ بس کل کی بات ہے، کل سے فنکشن ختم اور زندگی اپنی روٹین پر، مسز عامر نے کہا تو وہ مسکرائے۔ ویسے پھوپھو سائی، ہم نے اتنی تیاریاں کی اور کب سے کریں، شادی 4 دن میں ہی ختم، پتہ بھی نہیں چلا، دعا نے کہا تو سب نے سر ہاں میں ہلایا۔ ہاں نا، اتنی جلدی گزر گئی۔ مہک نے اپنی مہندی لگے ہاتھوں پر نظر ڈالتے کہا، یہی تو شادی ہے، مسز عامر نے ہنس کر کہا۔ آ جاؤ، کھانا لگ گیا ہے، مسز آصف نے اندر آ کر کہا۔ ہاں چلو، سب کھڑی ہوتی ہوئی بولی۔